अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इस्लाम के अहकामात की तकमील किस तरीके से की गई। सारे फ़रीज़े जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं उनको एक तरतीब देकर उनको मुकम्मल तरीके से करना सब कुछ किस तरीके से सिखाया गया। फिर उसके बाद हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी हज के बारे में पढ़ा, तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकसद से अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा था, अब वो मकसद पूरा हो चुका था। तो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना था, तौहीद की दावत सबको देनी थी, सब लोगों को शिर्क के, कुफ्र के जुल्मत से निकाल कर एक अल्लाह के नूर की तरफ खींच कर लाना था। और ये जो ड्यूटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, जिस ड्यूटी पर आप मुकर्रर कर दिए गए थे, अब वो ड्यूटी मुकम्मल हो चुकी थी, वो काम कंप्लीट हो चुका था। तो अब वक्त था वापसी का। और सूरतुन नस्र में अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए ये पैगाम दे दिया कि जब आप देखो कि लोग अल्लाह की मदद आ जाए और फ़तह मिल जाए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह, जब आप देखो कि अल्लाह की मदद आए और कामयाबी, और आप देखो लोगों को दीन में दाखिल होते हुए झुंड के झुंड, तो आप तस्बीह पढ़ो और तारीफ़ करो अपने रब की और तौबा करो, और बेशक तुम्हारा रब तौबा को कबूल करने वाला है। तो इस सूरत में दो चीज़ें थी, एक गुड न्यूज़ एंड अनदर इज़ बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये थी कि अब इस्लाम फ़तह हो चुका है, इस्लाम को कामयाबी में मक्का फ़तह हो चुका है, और अब इस्लाम सारे जहान में फैल चुका है। अरब का कोई ऐसा छोटा सा कोना भी बाकी नहीं रहा जहाँ पे मुशरिक हैं। तो इस तरीके से अब इस्लाम फैल चुका था, इस्लाम की जीत थी, और लोग एक बड़े तादाद में इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। पहली खुशखबरी। दूसरी ये कि अब आपकी ड्यूटी जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अपनी तैयारी का सामान कर लीजिए, यानी कि अल्लाह की हम्दो सना कीजिए और इस्तिग़फ़ार में कसरत कीजिए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से ये सूरत नाजिल हुई थी, उससे पहले कभी मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतने कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए नहीं देखा। आपकी हदीस का मफ़हूम है कि इतनी कसरत से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए नहीं देखा, उठते बैठते चलते फिरते हर बार। तो ज़रा सोचो कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मरतबा इस्तिग़फ़ार किया है, तो हम जैसे नालायकों को कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। ज़िलक़ाइदा 10 हिजरी में हर तरफ ये ऐलान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज के इरादे से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे। ये खबर दफ़दन पूरे अरब में फैल गई और सारा अरब साथ चलने के लिए उमड़ पड़ा। ज़िलक़ाइदा की 26 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और चादर और तहबंद बांधा और ज़ोहर की नमाज के बाद मदीना से बाहर निकले। मदीना से 6 मील पर जुल हलीफ़ा के मकाम पर रात गुजारी और दूसरे दिन दोबारा गुस्ल फरमा कर 2 रकात नमाज अदा की और एहराम बांध कर कस्बा नामी ऊँटनी पर सवार हुए और बुलंद आवाज़ से ये अल्फाज फरमाए जो आज तक सारे हाजियों का तराना है। कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये तराना पढ़ते हुए आप निकले, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह हम तेरे लिए हाजिर हैं, ए अल्लाह हम तेरे लिए हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, हम तेरे सामने हाजिर हैं, तारीफ़ और नेमत सब तेरे हैं और बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। ये इसका मतलब था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस हदीस के रावी हैं फरमाते हैं
کہ ہم نے نظر اٹھا کر جہاں دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ کم و بیش 1,00,000 آدمیوں کی زبان سے یہی نعرہ بلند ہوتا تھا، اور دف وطن پہاڑوں کی چوٹیوں سے اسی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اس طرح منزل بمنزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے، یہاں تک کہ اتوار کے روز ذی الحج کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ نظر آیا تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو عزت اور شرف دے۔ کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور صفا کی پہاڑی پر چلتے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اس کی حمد ہے۔ وہ مارتا ہے، وہ جلاتا ہے یعنی کہ زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی اللہ نہیں مگر وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس نے اپنے وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے جھٹوں کو شکست دے دی۔ ایک سیکنڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جو لوگ جو دین کے خلاف تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، سب کو شکست دے دی۔ عمرہ سے فارغ ہو کر آپ نے دوسرے صحابیوں کو احرام کھول دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی حاجیوں کے ساتھ مکہ پہنچے۔ جمعرات کے روز 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے سارے مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر مینا سے روانہ ہوئے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر ٹھہرے۔ دوپہر ڈھل گئی تو قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو آج سے پہلے یہ اسلام کا پہلا دن تھا کہ اس طریقے سے اسلام نمودار ہوا تھا اور ساری جو بےہودہ رسمیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہالت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ جہالت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کے انتقام کا خون بدلہ لینے کا حق چھوڑتا ہوں، یعنی دشمن کو معاف کرتا ہوں۔ تو سارے جو بدلے تھے ان کو معاف کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سودی کاروبار کو ختم کرنے کا اعلان ہوا، کہا کہ سود مٹا دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ اپنے خاندان کا یعنی عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں میں سود کو اب ختم کرتا ہوں، سود میں اب مت مبتلا ہونا۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا حق تم پر ہے۔ یہ آپ کا آخری خطبہ تھا، یہ آپ کا آخری بیان تھا، خطبہ تھا، جس میں آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ یعنی اس ایک جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا، کس سانچے میں عورت ڈھالی گئی ہے۔ ہمارا مقام، ہمارا رتبہ، ہمارا مرتبہ جو ہے بہت الگ لیول کا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو آج تک پہچانا نہیں ہے۔ جو لیول ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ لیول ہمارا نہیں ہے۔ عورت اپنا وقار خود کھو رہی ہے، عورت اپنے وقار کو مٹانے کی ذمہ دار خود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے بارے میں ڈرو۔ اسی طرح مردوں پر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ عورتوں کے بارے میں ڈرا کریں۔ کس لیے؟ کیونکہ عورت ذرا بات سے دکھی ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، اور جب وہ روتی ہے تو اس کے دل کی ایک نس کٹ جاتی ہے، 40 دن کی اس کی یادداشت، اس کی میموری لاس ہو جاتی ہے۔ تو عورت جتنی مضبوط اتنی کمزور، یا پھر جتنی کمزور نظر آتی ہے اتنی زیادہ اگر اس کے اندر صبر اور استقامت آ جائے تو اس سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہوتی۔ تو عورت کے بارے میں ڈرنے کو کہا، اور عورتیں خود اپنے وقار کو پہچان کر اگر رہیں گی تو ہم عزتوں والی زندگی جی سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد غلاموں کے بارے میں کہا کہ تمہارے غلام، ان کے حق میں صرف انصاف کرو، جو کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ اور جو پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ یعنی غلام جو پہلے، ابھی تو اس کا دستور نہیں ہے غلاموں کا، لیکن پہلے جب غلام ہوتے تھے وہ انسان کی ملکیت ہوتی تھی، تو جو حق تمہارا ہے، جو تم کھاتے پیتے ہو وہی غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، ٹھیک ہے، ان کی اجرت دینے میں تاخیر نہ کرو۔
اگر تمہارے اسی طریقے سے یہ چیز ہمارے گھر کے جو نوکر چاکر ہیں ان پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ان کی تنخواہ دینے میں دیر نہ کرو، پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی اجرت دے دیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے غلاموں سے ڈرو، یہاں تک کہ جو آپ اگر زکوٰۃ کی قیمت بھی غلاموں کو دے رہے ہو، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جو بھی، تو اس کے بدلے کوئی ایکسٹرا کام کروا کے مت دو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایکسٹرا کام کروا کے پھر ہم زکوٰۃ کی اماؤنٹ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کے کام کی اجرت ہوگی۔ تو جو آپ نے ایکسٹرا کام کروایا ہے اس کا ایکسٹرا پے کرنا ہے، زکوٰۃ اس کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس کو دے دینا، اس کے بدلے کوئی کام نہیں کروا لینا۔ پھر اس کے بعد امن اور امان کے بارے میں فرمایا کہ آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی عزت کے قابل ہے جتنا آج کے دن اس پاک مہینے میں اور اس پاک شہر میں ہے۔ تو ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اوکے؟ تو ایک دوسرے آپس میں بھائی ہیں، تو ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا الٹا، کسی بھائی کی کسی کمزوری کا پتہ چلے، جب تک کہ اس کو اچالتے نہیں ہم کو سکون نہیں ملتا۔ کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں کچھ پتہ چلے، اس کو ہر جگہ بولتے گھومنے کے بجائے ہم جب تک اس بات کی پبلسٹی نہیں کرتے، اس بات کو ہر جگہ جا کر بولتے نہیں اعلانیہ طور پر، تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بات جب اپنی اولاد کی آتی ہے، اپنی بیٹیوں کی آتی ہے، تو ہم خاموش رہتے ہیں، بات کا ہنگامہ نہیں کرتے، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب دوسروں کے بیٹیوں کی، بہوؤں کی بات آتی ہے تو اس کو اچھالتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی بے شرمی والا عمل ہے، یہ ہمارے نالائق ہونے کی نشانی ہے، یہ ہمارے برے ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بھائی کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے میں کہا۔ پھر کہا کہ ہاں، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں، تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم کی مٹی سے بنائے گئے ہو، ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہو، تم میں کوئی بڑا چھوٹا، عزت والا کم عزت والا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک جیسے ہو، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا مت ماننا، تم سب ایک آدم کے اولاد ہو اور ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہو، تو تم میں سے کسی کو کسی کے اوپر کوئی بڑائی نہیں ہے، ہاں مگر عمل کے اعتبار سے۔ باقی اس کے علاوہ مال، نسب، خاندان، کاسٹ، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں مانی گئی، ریسزم اسلام میں نہیں ہے، اوکے؟ اس کے بعد چند اصولی باتیں اعلان فرمائی، کہا کہ اللہ نے ہر حقدار کو یعنی کہ وراثت کے روح سے اس کے حق دے دیے ہیں، اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سارے رولز جو ہیں مکمل طور پر بتا دیے ہیں، اب اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی مرد کے لیے جتنا حصہ، بیوی کے لیے جتنا حصہ، اولاد کے لیے جتنا، یہ بیٹی کے لیے جتنا، بیٹے کے لیے جتنا، یہ سارے رولز اب مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد تم لوگ وصیت کے رولز میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے۔ ذرا اس پر زور ڈالو کہ وصیت کے بارے میں آخری خطبے میں بتایا جا رہا ہے، مطلب یہ کوئی بھاری عمل ہے، یہ کوئی مضبوط عمل ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو وصیت ویسے بھی معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی کوئی پراپرٹی ہے، وصیت کرنا ہے، تو آپ جب تک زندہ ہے تب ہی وصیت کو مکمل طریقے سے لکھ کے سیٹ کر دیں، تاکہ ہمارے بعد ہماری اولاد کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمارے بعد ہماری اولاد کا حق کوئی نہ مار لے، ہمارے بعد ہماری اولاد یہ کہتے نہ گھومے کہ ہمارے باپ نے یا ہمارے ماں نے ہماری وصیت صحیح سے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب مال کی بات آتی ہے نا، تو کوئی اپنا اپنا نہیں رہتا۔ ویسے ہی بغیر پیسوں کے ہی آج اپنائیت ختم ہو چکی ہے، لیکن جب بات پیسوں کی آتی ہے تو سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بہنوں کا جتنی بھی محبت وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ بس دکھاوے کی محبت رہ جاتی ہے۔ حق مارنا، حق کسی کا چھین کر لینا، اس میں ہر کوئی اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، مطلب کب اپنے قبضے میں سارا کچھ لے لو۔ تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وصیت میں کوئی بھی چینجز نہیں آئیں گے۔ لڑکا جس کے بستر پر پیدا ہوا اسی کا ہے، زناکار کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو یعنی جس مرد سے بچہ ہوا ہے اسی کا نام اس کو دیا جائے گا، اوکے؟ اور زناکاری
کا حکم جو ہے سنسار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اسی کا حساب لینے کا ذمہ اللہ کے ذمے ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ داری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پچھلی کلاس میں سمجھا چکی ہوں کہ آپ کے مرد کی، آپ کے شوہر کی کچھ رقم، کوئی چیز، کچھ بھی آپ کے پاس ہے، چاہے وہ اس کے شاپ کا سٹاک ہو، چاہے وہ اس کی مال ہو، چاہے وہ دکان کا راشن ہو، جو بھی جو کوئی چیز آپ کے شوہر کے آپ کے پاس ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر آپ وہ چیز کسی کو نہیں دے سکتے۔ کوئی گھر پہ مہمان آیا، ہدیے کے طور پر جاتے وقت اس میں کی کوئی چیز دے دی بغیر اجازت کے، غلط ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قرض دار کو قرض ادا کیا جائے، عاریت یعنی کہ لیا ہوا مال واپس کیا جائے، ہنگامے عطیے واپس کیے جائیں، جو ضامن بنے وہ تعاون کا ذمہ دار ہے۔ جو کوئی چیز استعمال کے لیے لی جا رہی ہے اس کو واپس کی جائے، اس کو اپنے پاس ہی رکھ کے نہیں لینا، کیونکہ کچھ لوگوں میں ایک عادت بڑی بری ہوتی ہے کہ کوئی چیز مانگ کر لیتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، استعمال کی چیز ہو، کپڑے ہو، جویلری ہو، جو بھی ہو۔ جویلری بھی جب ہم لیتے ہیں کسی سے پہننے کے لیے، یا پھر کسی کی ڈریس یا کچھ پسند آیا پہننے کے لیے لے لیا، اور سامنے والا مانگ کر تھک رہا ہے اور ہم دینے کا نام نہیں لے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعمال کے لیے لی ہوئی چیز لوٹائی جائے گی، تو مانگنے سے پہلے اس کو کیا کریں، لوٹا دیا جائے۔ اگر کسی کے ذمے قرض ہے تو 2 وقت کا کھانا کم کھائیں، لیکن پہلے قرض کو ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ قرض اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، تو کھانا کم کھائیں چلے گا، تھوڑے خرچے کم کر لیں چلیں گا، لیکن پہلے اپنے قرض کی ادائیگی جلد سے جلد کر دیا کریں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو گمراہ کبھی نہیں ہوگے، اور وہ چیز کتاب اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ فرما کر آپ نے پورے مجمع کی طرف خطاب کیا اور کہا، جب تم سے اللہ میرے بارے میں پوچھے گا، میری نسبت سے، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یعنی جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے آخرت کے دن، اور اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو سب کے سب 1,00,000 زبانوں نے ایک ساتھ آواز دی کہ ہم کہیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ نے پیغام پہنچا دیا اور اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی۔ تو یہاں سے ایک جنرل نالج کی بات لے لو کہ جب ہم ایون اسکول میں جب ٹیچر کچھ پوچھتی ہے تو بچے اپنے ہاتھ سے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ پریزنٹ، یس، ہے نا۔ کسی بھی بات کے لیے ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کا ارادہ رکھ رہے ہیں، تو وی جسٹ ریز، یہ اپنی جو فنگر ہے شہادت کی انگلی ہم اٹھاتے ہیں۔ یہ انگلی اٹھانا یوں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ انگلی اٹھانا اللہ کو گواہ بنانا ہے۔ اس کے لیے اپنے شہادت کی انگلی جھوٹ کے اوپر نہ اٹھائیں، جھوٹ موٹ کا، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یس میم آئی ہیو ڈن، اسٹڈی نہیں کی، آئی ہیو ڈن۔ ہاں، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، آپ کہیں اجتماع میں جا رہے ہو، مکتب میں جا رہے ہو، آپ کے استاذہ نے آپ کے لیے کچھ ہوم ورک دیا ہے یا کچھ کہا تھا کچھ کرنے کے لیے، آپ نے کیا نہیں، لیکن جسٹ گو ود دا فلو، ہاتھ اٹھا دیا اور کہہ دیا کہ ہاں کر دیا۔ تو آپ جب شہادت کی انگلی اٹھا رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عین اسی وقت آپ کے اوپر یہ بشارت آئی، یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل اتار دی، اور تمہارے لیے اسلام کا دین جو ہے وہ چن لیا۔ تو یہ آیت بشارت ہے، یہ آیت دلیل ہے، یہ آیت بھی ایک ٹائپ کی گواہ ہے کہ آج کے دن دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین میں کوئی تبدیلی، کوئی کمی، کوئی زیادتی نہیں آ سکتی، دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، سیل لگ چکی ہے، مہر لگ چکی ہے، ناؤ کلوز۔ اب آپ شریعت میں کوئی بھی کمی، زیادتی، نئی بات پیدا نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، جو صحابہ کرام نے کی ہیں، جو چیزیں تابعین، تبع تابعین نے کی ہیں، جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان چیزوں کے علاوہ ہٹ کٹ کر اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا کر دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی دین میں نئی بات کا خدشہ پیدا ہو دل میں، یا لگے کہ یہ دین میں نئی بات ہے، تو فوراً اس آیت کو یاد کر لیں کہ آج کے دن دین تم پر مکمل ہو گیا، یہ نعمت تم پر کامل اتار دی گئی. ٹھیک ہے، تو اب اس نعمت میں کوئی کمی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال نے اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی. تو سوچو ذرا کیسا عجیب منظر ہوگا. 22 سال پہلے یہیں پر اسی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ گنے چنے جد و جہد کر رہے تھے، دین اسلام کے خاطر تکلیفیں اٹھا رہے تھے، مار کھا رہے تھے، ہر ایک قسم کا ٹارچر برداشت کر رہے تھے اس دین کے خاطر. اور آج 22 سال کے بعد لاکھوں کا مجموعہ ہے جو ایک لبیک پر حاضر ہوا ہے، اور ہر ایک آپ کے سامنے، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے. کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ کچھ بھی خلاف بول سکے. تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کی نشانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اور اب دین کی فتح ہو چکی تھی، اسلام فتح ہو گیا، اسلام کی کامیابی ہو گئی، اور ہر ایک جو جھوٹا معبود تھا، جو جھوٹے بت تھے، ہر ایک کی خدائی اور پرستش جو ہے وہ ختم ہو گئی. نماز سے فارغ ہو کر نقا پر سوار مسلمانوں کے ساتھ موقف تشریف لائے، اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلے کی طرف منہ کیا اور بہت دیر تک دعا میں مصروف رہے. دفتن 1 لاکھ آدمیوں کا سمندر، ایک سمجھو سمندر میں جو تلاطم ہوتا ہے، لہریں جس طریقے سے امڑ رہی ہوتی ہیں، ویسا ہی نظارہ تھا. ٹھیک ہے، ابھی بھی جب آپ دیکھتے ہو کہ عمرہ کے لیے کتنی رش ہے مکہ میں، تو جیسا وہ ایک ہجوم سا دکھ رہا ہے نا، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ آخری حج تھا، تو اس وقت اسی طریقے سے ایک سیلاب سا تھا. سارے لوگ حاجیاں اتنے اتر پڑے تھے کہ جہاں نظر دوڑتی وہاں پر یوں لگتا کہ سفید سمندر ہے. آپ آگے بڑھتے جاتے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، لوگوں امن اور سکون کے ساتھ رہنا، امن اور سکون کے ساتھ رہنا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے کہ اسلام جو ہے امن اور سکون، سلامتی والا مذہب ہے. جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایک ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے، اسلام کی ایک امیج کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس میں پیس نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے. لیکن ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ واقعی سکون کون سے مذہب میں ہے، لیکن ہر دھرمی ایسی ہے کہ زبان سے اقرار کرنا نہیں چاہتے آج کے دور میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت بھی یہی، آخری خطبے میں بھی، آخری حج میں بھی یہی کہا کہ سکون اور امن کے ساتھ رہنا. پھر سارا قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچا. یہاں پہلے مغرب، پھر فوراً عشاء کی نماز ادا ہوئی. صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا. جانثار دائیں بائیں آپ کے پاس تھے. اہل ضرورت اپنے اپنے ضرورت کے مسئلے پوچھ رہے تھے، آپ ان کے جواب دیتے جا رہے تھے. پھر جمرہ پہنچے اور کنکریاں پھینکے اور لوگوں سے خطاب فرمایا، کہا مذہب میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے مت بڑھنا. تم سے پہلی قومیں بھی آگے بڑھ چکی تھی اور برباد ہو چکی تھی. دیکھو جیسے یہ جو نصیحتیں ہیں نا، یہ نصیحتیں ایسے ہی ہیں جب ماں باپ سفر میں جا رہے ہیں اولاد کو پیچھے چھوڑ کر، تو جس طریقے سے نصیحت کر کے جاتے ہیں، یا بیٹی کی بدائی ہو رہی ہے تو ماں باپ اس کو جیسے نصیحتوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، ویسے ہی ہر قدم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے مقرر کر چکا ہے، اس میں ساری حدیں مقرر ہیں، اس میں حد سے آگے مت بڑھنا، ورنہ جیسے پہلی قومیں برباد ہو چکی تھی تم بھی برباد ہو جاؤ گے. لیکن ذرا سوچو کہ ہم اپنے حدود میں ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم حد سے بڑھ گئی، عذاب میں ڈوب گئی. وہ اعمال آج ہمارے قوم میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اس دور میں یہ ساری چیزیں کہ مرد سے زنا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں، جبکہ لوط علیہ السلام کی قوم اسی وجہ سے برباد ہو گئی تھی. ہر ایک قوم میں جو جو فتنہ تھا، وہ ہر فتنہ اس امت میں، اس قوم میں دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں. کیوں بچے ہوئے ہیں؟ آگے دیکھتے ہیں کہ کیوں بچے ہوئے ہیں.
اس کے بعد فرمایا کہ حج کے مسئلے سیکھ لو، کیا پتہ اس کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ ایک بات کے تھرو آپ نے ایک ہڈن میسج دے دیا کہ ابھی وقت ہے، حج کے تمام مسائل سیکھ لو، کیا پتہ یہ میرا آخری حج ہو، اس کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا۔ یہاں سے نکل کر اب مینا میں تشریف لائے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ مہاجرین قبیلے کے دائیں، انصار بائیں، اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقا پر سوار تھے۔ آپ نے آنکھیں اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو نبوت کے 23 سال کا کارنامہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ زمین سے آسمان تک قبول اور اعتراف کا نور پھیلا ہوا تھا۔ اب ایک نئی شریعت، نیا نظام اور نئے عہد کا آغاز تھا۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمانی سے یہ الفاظ نکلے، کہا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا، آج زمانہ پھر وہی فطرت پہ آ گیا۔ تمہاری جانیں اور تمہاری ملکیتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسی عزت کے قابل ہیں جیسے آج کا دن۔ وہ دن کتنا عزت کے قابل تھا، اس دن کو کمپیئر کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں یعنی مسلمان کی جان، عزت، سب کچھ ایک دوسرے پر ویسے ہی ہے جیسے آج کا دن ہے۔ تو ذرا سوچو کہ ہمیں آپس میں کتنی محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمارے آپس میں اگر کوئی چیز ہمیں جوڑ کے رکھنی چاہیے تو ہماری دین کے خاطر محبت ہونی چاہیے، دوسری کوئی چیز بھی ہمارے درمیان یعنی کہ امت مسلمہ کے درمیان نہیں آنی چاہیے۔ دیکھنا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں اللہ کو بھول جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں ایک دوسرے کے لیے مارنے لگو، یعنی کہ میں جب دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو گمراہ مت ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کی ہر ایک بات پوچھے گا۔ اگر تم پر ایک کالا نکٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے اور وہ اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق سارے کام کر رہا ہے تو تم پر لازمی ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کے حلیے پر مت جاؤ۔ صرف یہ دیکھو کہ وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اپنے پروردگار کی پرستش ہی کرنا، دوسروں کی پرستش مت کرنا، یعنی کہ اپنے اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کام تمہیں کرنے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حکموں کو ماننا ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا، حکموں کو ماننا، اس میں ساری چیزیں آ گئی، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں کہ میرے حکموں کو ماننا۔ اور ہاں، اب شیطان تم لوگوں سے نا امید ہو گیا ہے، تمہارے اس شہر میں اب اس کی پرستش نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم کو بہکا کر تھوڑی تھوڑی خوشی ضرور حاصل کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آواز آنے لگی، بے شک آپ نے پہنچا دیا، اللہ گواہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے کہا کہ یہ اللہ گواہ ہے، جو موجود ہیں، جو حاضر ہیں، وہ غائب تک میرا پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو یہاں پر لوگ کھڑے ہیں، میری باتیں جو بھی تم نے سنی ہیں، جو بھی میری نصیحتیں سنی ہیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک میری باتیں پہنچا دینا۔ یعنی صحابہ کرام جو بھی موجود تھے، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچانا ہے۔ پھر یہ بات ہم پر بھی لاگو ہوتی کہ ہم یہاں پر حاضر ہیں، ہم سن رہے ہیں، غائب تک یہ باتیں ہمیں پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے دین کا کام ہوتا ہے۔ ہم گھر میں بیٹھیں گے اور دین کا کام ہونا بولتے رہیں گے تو دین کا کام یوں نہیں ہوگا۔ جو حاضر لوگ دین کی باتیں سن رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک بات پہنچائے۔ ہم میں سے ہر کوئی نبوت کے کام کا ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر کوئی دین کے کام کا ذمہ دار ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس عالمیت کی سرٹیفکیٹ ہی ہو، داعیہ کی سرٹیفکیٹ ہی ہو تبھی آپ کی بات مانی جائے گی، سنی جائے گی، نہیں۔ ایک چھوٹی بات بھی پتہ چلے، لوگوں تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر شک ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، نہیں، تحقیق کرو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے دین کو آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہر ایک کو ہر وہ چیز پہنچانی ہے جس کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ حج کے دوسرے کاموں سے فرصت کر کے 14 ذی الحج کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ میں مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے وہاں کا سفر کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کو اس دنیا میں اسی وقت تک رہنا تھا۔ یہ وقت اب پورا ہو چکا تھا، سارے کام پورے ہو چکے تھے، اور جب سارے کام پورے ہو چکے تو اب آپ اللہ کی طرف واپسی کرنے کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ کے دیدار کا وقت آ گیا۔ تو حج کے سفر سے واپس ہونے کے 2 مہینے بعد آپ نے مسلمانوں سے بھی رخصت ہونا چاہا، جو شہادت کا پیالہ پی کر ہمیشہ کی زندگی پا چکے تھے۔ چنانچہ احد پہاڑ پر جا کر احد کے شہیدوں کے لیے دعا فرمائی اور ان کو ٹھیک اسی طریقے سے رخصت کیا جیسے مرنے والے اپنے زندہ عزیزوں کو رخصت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مختصر تقریر فرما کر کہا کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں۔ اس حوض کی وسعت اتنی ہے جتنا آئلہ سے حائفہ تک۔ مجھ کو دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں دی گئی۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، البتہ اس سے ضرور ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں پھنس کر آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، تو پھر تم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گے جس طرح پہلے کی قومیں برباد ہو گئی ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، البتہ اس بات کا ضرور ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں گھر کر لے گی اور تم آپس میں اس محبت کی خاطر خون بہانے لگو گے۔ احد کے شہیدوں کے بعد عام مسلمانوں کے قبرستان کی باری آئی۔ سفر 11 ہجری کے کسی درمیان تاریخ میں آدھی رات کو آپ مسلمانوں کے عام قبرستان جس کا نام جنت البقیع ہے وہاں پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا کی۔ واپس آئے تو مزاج تھوڑا ناساز ہوا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، یعنی آپ کی اس بیوی کی باری تھی۔ 5 دن تک بیماری کی حالت میں رہے اور لیکن 5 دن ہر ایک بیوی کی باری کو پورا کرتے رہے، ہر ایک حجرے میں تشریف لے جاتے رہے۔ باری یعنی کہ جس کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ایک بیوی کے ساتھ رہے تو کل دوسری بیوی کے ساتھ رہے۔ دن کا کوئی شمار نہیں لیکن رات کا معاملہ، ضروری نہیں کہ وہ رات ایک ہی بیوی کے ساتھ، مطلب ہر ایک بیوی کے ایک دن باری آتی ہے اس طریقے سے۔ تو آپ نے ہر ایک بیوی کی برابر سے ہر ایک بیوی کے حجرے میں برابر آپ تشریف لے گئے۔ پیر کے دن بیماری زیادہ بڑھی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ کمزوری اتنی تھی کہ سہارے کے بغیر چل نہیں پا رہے تھے۔ حضرت عباس اور حضرت علی دونوں بازو تھام کر حضرت عائشہ کے حجرے میں لے کر آئے۔ جب تک آنے جانے کی طاقت رہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی۔ عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا نماز ہو چکی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ نے پانی بھروایا، غسل فرمایا، لیکن اب اٹھ رہے تھے تو غش آ گیا۔ پھر افاقہ ہوا تو پھر پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ پھر کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے پھر غسل فرمایا، اٹھنا چاہا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آئی تو پھر تیسری مرتبہ کہا کہ کیا نماز ہو گئی؟ پھر کہا کہ نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ پھر جب اٹھنا چاہا تو احساس ہوا کہ نہیں، اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا لے۔ چنانچہ کئی دن حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد طبیعت میں تھوڑا سا ریلیف محسوس ہوا، تھوڑا سا سکون ہوا۔ ظہر کا وقت تھا، پانی کے ساتھ مشکوں سے غسل فرما کر حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے۔ جماعت کھڑی تھی، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا اللہ کے پاس کی چیزوں کو، اللہ کے پاس جانے کو قبول کرے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو قبول فرما لیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے اور انصار سارے جتنے بھی انصار موجود تھے سب بھی زار و قطار رونے لگے۔ عام مسلمان بڑھتے جائیں گے۔ انصاریوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عام مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار اس طریقے سے کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا کام کر چکے، اب تمہیں اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں بمنزل مادے کی طرح میرے بعد جو اسلام کے کاموں میں اپنے ہاتھ میں لیں، میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ اب میرے بعد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار اپنی ڈیوٹی کر چکے تو وہ اب دھیرے دھیرے کم ہوتے جائیں گے۔ واقعی دیکھو، ہم میں سے کوئی انصاریوں کی صفت والا نہیں ہے۔ انصاریوں نے مہاجروں کے ساتھ اپنی پراپرٹی کو تقسیم کیا تھا۔ ہم یہاں اپنے سگے بھائی کے ساتھ نہیں کرتے،
تو وہ اب ان کی تعداد جو ہے کم ہوتی جائے گی، عام مسلمان بڑھتے جائیں گے، انصار ایسے ہو جائیں گے جیسے نمک جو کھانے میں نمک ہوتا جاتا نا، ویسے یہ گھلتے جائیں گے اور کم ہوتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام اور حلال کی نسبت میری طرف نہ کی جائے، ٹھیک ہے، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو اللہ نے حلال کی، اور میں نے وہی چیز حرام کی ہے جو اللہ نے حرام کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کہا کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ کہیں میرے بعد مطلب محبت اور عقیدت اتنی تھی کہ مجھے ہی نہ مطلب میری ہی پرستش نہ کرنے لگیں، تو اس کے لیے کیا کہا کہ حرام اور حلال میں فرق کر کے رہنا، میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اسلام کی تعلیم کا جو بھی عمل ہے، جو بھی حسب نسب، ساری چیزیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اے پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر خدا کی پھوپھی صفیہ، اللہ کے یہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی آپ کی پھوپھی تھی جو زیادہ محبت کرتی تھی اور جان نثار بیٹی تھی، تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم میرے خاندان سے ہو، میری اولاد ہو، مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں، اپنی قبر کا سامان خود تیار کرنا، آخرت کے لیے کچھ تیار کر لو۔ اور یہ بات ہم سب پر لاگو ہوتی ہے۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے پیغمبروں اور بزرگوں کے مزاروں کی بات ان کو یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بات یاد آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے مسلمانوں کی صورتحال یہی آئی، اور یہودی اور نصرانیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ جب تک کوئی نیک آدمی ان کے درمیان مر نہیں جاتا تھا، جب بھی کوئی نیک آدمی مرتا تھا تو اس کا مقبرہ بناتے تھے، عبادت گاہ بنا لیتے تھے اور اس کا بت بنا کر اس میں اس کو کھڑا کرتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ ایسا کرنے والے قیامت کے دن بہت برا ٹھہریں گے، تو یہ عمل کبھی مت کرنا، ٹھیک ہے۔ یہودی نصارہ یہ سارے لوگ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کو نا مضبوط بناتے تھے، پھر اس کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، پھر اس کی مورتی بنا کر اس کو کھڑا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرنے والا قیامت کے دن بہت برا ٹھہرے گا۔ پھر تھوڑی سی بے چینی آپ کو ہونے لگی۔ بے چینی کی حالت میں کبھی چادر منہ پر لیتے تھے، کبھی گرمی سے گھبرا کر الٹ دیتے تھے۔ یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اتنی تکلیف میں بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ قبر کو عبادت گاہ مت بنانا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میں یا آپ نہیں، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قبر کو عبادت گاہ مت بنانا۔ تو ذرا سوچو کہ واقعی ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ پھر یاد آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے کچھ اشرفیاں رکھوائی تھی۔ دریافت فرمایا عائشہ میں نے تمہیں کچھ اشرفیاں دی تھی، وہ کیا ہوئی؟ کیا محمد اپنے اللہ کے پاس بدگمان ہو کر جائے گا؟ جاؤ ان کو خیرات کر دو۔ جو بھی بچی کچھ اشرفیاں تھیں، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ خیرات کر دو، کیا میں ایسے جاؤں گا اپنے اللہ کے پاس؟ پھر دھیرے دھیرے مرض میں کمی زیادتی ہونے لگی۔ مرض کبھی بڑھتا تھا، کبھی ختم ہو جاتا تھا، کبھی یوں لگتا تھا آرام ہے، کبھی بڑھ رہا ہے، کبھی کم ہو رہا ہے۔ جس دن وفات ہوئی یعنی پیر کے دن بظاہر طبیعت تھوڑی سی ہلکی تھی۔ حجرہ مبارک سے مسجد سے ملا ہوا جو کمرہ تھا حجرہ، وہاں سے پردہ تھوڑا سا ہٹایا اور جھانک کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ دیکھ کر مسکرا دیے اور خدا کی زمین میں آخر وہ گروہ پیدا ہی ہو گیا جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نمونہ بن کر اللہ کی یاد میں اب یہ سارے لگ گئے۔ لوگوں میں تھوڑی سی آہٹ ہوئی تو خیال کیا کہ آپ باہر آنا چاہتے ہیں۔ خوشی سے لوگ بے قابو ہو چکے، لیکن نماز ٹوٹ جانے کا ڈر تھا۔ حضرت ابوبکر جو امام تھے، امامت کر رہے تھے، چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن پھر آپ نے اشارہ کیا حجرے سے کہ نہ ہٹنا۔ کمزوری اتنی تھی کہ آپ پردہ بھی اچھی طریقے سے نہ چھوڑ سکے۔ یہ سب سے آخری موقع تھا جس میں عام مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات میں آخری بار دیکھا۔ دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا، آپ بار بار آپ کے اوپر غشی طاری ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ہائے میرے ابا کی بے چینی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، تمہارے ابا آج کے بعد پھر کبھی بے چین نہیں ہوں گے۔ سینے میں سانس جو ہے تھوڑی تھوڑی گڑ گڑاہٹ سی ہونے لگی۔
میں سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں مبارک ہونٹ ہلے تو لوگوں نے آپ کو یہ کہتے سنا، نماز نہ چھوڑو اور غلاموں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اتنے میں ہاتھ اٹھایا اور انگلی سے اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، اب اور کوئی نہیں، وہی سب سے بڑھ کر ساتھی ہے، یعنی کہ اللہ ہے، اللہ ہی سب سے بڑھ کر ساتھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے ہاتھ لٹک گیا، آنکھیں چھت سے لگ گئی اور روح پاک عالم قدوس میں پہنچ گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ تو رفیق اعلیٰ ہے، یعنی تو ہی سب سے بہترین ساتھی ہے، اب مجھے تیری ہی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے آخری فقرے تھے جس کو آپ نے 3 بار دہرایا اور اس کے بعد جھٹ سے آپ کا ہاتھ جھک گیا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 63 سال کے آپ تھے، 63 ایئرس 4 ڈیز۔ مدینہ کی گلیوں میں آواز گونجنے لگی، سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے۔ یہ خبر کوئی بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کوئی بھی اس خبر کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، یہ خبر قابل برداشت تھی ہی نہیں۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہر کوئی یہ تصور ہی نہیں کر پا رہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک کوہرام سا مچ گیا، تو ہر ایک میں نا مطلب ایک ہوتا ہے نا صدمے کی طرح، شوق میں ہے ہر کوئی، ہر کسی کو یہ چیز ہضم ہی نہیں ہو رہی، بات ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی عمر کے تھے آپ اپروکس، اور اس وقت آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس حادثے کی خبر پھیلی تو اہل مدینہ، سارا مدینہ ایک دم شاکڈ تھا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور کہا کہ اللہ کے رسول نے وفات نہیں پائی، آپ لوٹ کر آئیں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ کہنے لگے اور کہے گا، کوئی بھی نہیں بولے گا کہ اللہ کے رسول گزر چکے ہیں، جو بھی یہ بولے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے، ان کو شوق اتنا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو گیا۔ یہ حضرت ابوبکر نے جب یہ دیکھا تو محسوس کیا کہ اس سے کوئی اور فتنہ مچ سکتا ہے، تو حضرت ابوبکر آئے اور حضرت عمر کو جھنجھوڑ کر کہا کہ عمر ہوش میں آ جاؤ، یہ تمہاری یہ باتیں بڑی گمراہی کا سبب ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ سیدھے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، لوگوں اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور اگر کوئی محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور اس کے بعد ایک آیت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت نبی گزر چکے، کیا وہ اگر مر جائیں تو اللہ کی راہ میں مر جائیں تو کیا تم پہلے اپنے پچھلے والے کرتوتوں میں واپس چلے جاؤ گے؟ اسلام کو لوٹ کر نہیں آؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، اور جو کوئی لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا اور اللہ کی اس نعمت کی قدر جاننے والوں کو جزائے خیر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو سورہ آل عمران کی آیت آپ نے فرمائی۔ اس آیت کا سننا تھا کہ سارے مسلمان ہوش میں آ گئے، آنکھیں کھل گئی، اب جو صدمے میں تھے وہ باہر آئے گئے اور اتنا رونے لگے جس کی کوئی حد نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت سے پہلے چند باتیں آتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو ہی یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین موت کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے، اجازت طلب کی۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جس کو میں نے سلام کیا اور اجازت مانگ رہا ہوں۔ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ نے پوچھا ہے کہ آپ رہنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل جا کر اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام پوچھ کر آتے اور کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو پھر میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سوچو، موت کا وہ وقت، گرگرے کا وقت، کتنی تکلیف کا عالم ہوتا ہے، اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آج ہم اتنے گندے کام کر کے بھی
ہر ایک امت کا فتنہ ہمارے اندر ہے، ہر ایک قوم کا فتنہ ہمارے اندر ہے۔ ان تمام فتنوں کے ہوتے ہوئے، ان تمام غلط کاموں کے ہونے کے باوجود بھی ہم محفوظ ہیں۔ ہمارے اوپر پانی کا عذاب نہیں آیا، ہماری بستی کو اکاڑ کر نیچے پلٹ دیا نہیں گیا۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پوچھا تھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اور اللہ نے کہا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایسے زندگی جی رہے ہیں۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز اور تکفین کے ساری چیزیں اب شروع ہو گئی، اور اب اس میں بھی جو ہے وہ اختلاف پڑ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ مکہ لے کر جائیں گے، اور یہاں پر کہنے لگے کہ نہیں، مدینہ میں رہیں گے۔ ثقیفہ بنی سعدیہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث کا منشا ہوا، اور لگنے لگا کہ اب بڑی حجت ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ کو خلافت دی گئی۔ رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی تو اس وقت آپ کا جسد مبارک ایک دھری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا بستر پر تھا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا، آپ کا لباس نہیں اتارا گیا، کپڑوں پر ہی غسل دیا گیا۔ غسل دینے میں حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے زدغان، فضل اور قسم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، حضرت عثمان ابن زید اور اوس ابن خولی، حضرت عباس ابن فضل اور قاسم آپ کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت عثمان اور شقرن پانی بہا رہے تھے، حضرت علی جو ہیں غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادر ہی میں لپیٹ دیا گیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ کے بارے میں ہی صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں وہ فوت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا اور جہاں پر آپ کی وفات ہوئی تھی وہیں پر قبر کھودی، اور قبر لحد والی تھی یعنی بگلی والی قبر کھودی، اور اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ نے خاندانوں کی جو خاندان والے تھے انہوں نے پڑھی، اس کے بعد مہاجر، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، یوں کرتے کرتے بہت ٹائم ہو گیا۔ اب جب آپ کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت مغیرہ کیا کرتے ہیں، اپنی انگوٹھی نکال کر قبر میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، کیا میں اس کو لے لوں؟ بہانے سے پھینکی اور کہا کہ کیا میں لے لوں؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں لے لو۔ تو جیسے ہی اترے نیچے، انگوٹھی لی، انگوٹھی کے بہانے، انگوٹھی بس ایک بہانہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری مرتبہ لپٹنا تھا۔ آپ سے لپٹے اور زاروں قطار رونے لگے، چمٹ گئے آپ سے اور زاروں قطار رونے لگے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ حضرت مغیرہ وہ آخری صحابی تھے جنہوں نے آخری وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگایا تھا قبر میں، تو بڑی مشکل سے ان کو جدا کر کے قبر سے نکالا گیا۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ساری زندگی دین کو پھیلانے میں لگایا، ساری زندگی بس امت کی فکر کی، اور ہم آسانی سے دین کو لیے ہیں، آسانی سے دین ہم تک پہنچا ہے، لیکن دینداری ہم میں بالکل بھی باقی نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے ہمیں جینا تھا، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے ہم جی رہے ہیں۔ آج ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے سے کہتا ہے کہ تو جہنمی ہے، جبکہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم ایک امت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، آخر وقت میں بھی بس امت کی فکر کی، لیکن ہم آج بس ایک دوسرے کے فرقے کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے کہ تو غلط ہے، تو غلط ہے۔
आम लोग इसमें गुमराह हो रहे हैं। नए नए मसले, नए नए फितने हम उठाते हैं, और ये जब बात लोगों में आम करती जाए तो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक 70 फ़िरके होंगे। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब डॉक्टर ये कहता है कि तुम्हारा पेशेंट अब बच नहीं सकता, इलाज नहीं हो सकता, इसको ले जाओ, तो हम आखिर सांस तक उसका इलाज करते हैं। वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 70 फ़िरके होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन कम से कम हम आपस में मोहब्बत से तो रह सकते हैं। हमारी आपस की जो फूट है ना, वही चीज़ हमें कमज़ोर बना रही है। आज हाल देखो, मस्जिदों को पैक किया जा रहा है, मुसलमान हर जगह तकलीफ़ में है, कोई सुकून से नमाज नहीं पढ़ पा रहा। यहाँ फिर भी हम सेफ़ हैं। कोई रास्ते पर जा रहा है तो उसको तकलीफ़ दी जा रही है। मस्जिदें मुश्किल में, मुसलमान मुश्किल में, हर जगह मुसलमानों को तकलीफ़ दी जा रही है। क्या इसके ज़िम्मेदार हम सिर्फ़ गैरों को ठहरा सकते हैं? हम खुद भी कहीं ना कहीं इसके बहुत गहरे ज़िम्मेदार हैं। किस लिए? क्योंकि हमने दीन को छोड़ा है। हमने उम्मत का नाम करने के बजाय, कौम के ऊपर मेहनत करने के बजाय अपने अपने फ़िरके पर मेहनत की है। हम इसी में बिज़ी हैं कि वो फ़िरका सही है, ये फ़िरका गलत है, तू सुन्नी है, तू तबलीगी है, तू ये है, तू वो है। इस चक्कर में हम भूल गए कि हम मुसलमान हैं। जो ज़िंदगी हमको जीनी थी वो ज़िंदगी हम नहीं जी रहे। जितनी भी सीरत हमने पढ़ी, उस पूरी सीरत में एक लम्हा भी हमें ऐसा नहीं दिखा जिसमें आपने अपने लिए थोड़ा भी वक्त जिया हो। अपने लिए नहीं, हमारी खातिर आपने ताने बर्दाश्त किए, आपने हर एक तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, आपने हिजरत की, आपने पत्थर खाए, आपने हर तकलीफ़ उठाई सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए। और आज हम अपने आमाल से आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। हमारी ज़िंदगियों में सुन्नत नहीं है, हम दीन से बेजारते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, बड़ी उम्र की औरतें ज़्यादा होती हैं, नौजवान तबका बहुत कम होता है। कॉलेज की लड़कियाँ दीन से दूर हैं, स्कूल के लड़कियाँ दीन से दूर। दीन यानी कि हमें पाबंदी लगती है। मैं कोई ऑनलाइन क्लास भी लूँ तो उसमें औरतों का जोश ज़्यादा होता है। जो मैरिड हैं, जो एज वाले हैं, उनका जोश अलग होता है। लेकिन जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, जो स्कूल जाने वाली लड़कियां, उनके अंदर वो जज्बा नहीं है। वो जज्बे ठंडे पड़ चुके हैं। शौक़ कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। हमारे अंदर शौक़ ही बाकी नहीं रहा। दीन अब हमारे लिए एक किस्म से बोझ लगने लगा है, क्योंकि हमने अपने दीन पर मेहनत की ही नहीं। हर कोई इंसान इसी में बिज़ी है कि मेरा फ़िरका अच्छा हो, मेरी जमात अच्छी हो, मेरा अकीदा ये है, मेरा वो है। लेकिन हम भूल गए हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं। हमारी किताब एक है, हमारे नबी एक हैं, उन्हीं के तौर तरीके पर हमें चलना है। अल्लाह के लिए आपसी नफ़रतों को ख़त्म कर दें। अल्लाह के लिए आपस में नफ़रतें करके हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर हम एक मुट्ठी बनेंगे तो एक ताकत बनेंगे। जब तक ये ताकत नहीं बनेगी तब तक हमें गैर तकलीफ़ देते रहेंगे। अपने अखलाक को जब तक नहीं संवारेंगे तब तक हम कमज़ोर होंगे। सूद से बचना है, ज़िना से बचना है, धोखे से बचना है, बेईमानी से बचना है। हमने हर ये काम किया अपनी ज़िंदगी में और हमें अफसोस तक नहीं होता। जब हमारा अखलाक ही कमज़ोर रहेगा तो हम दीन का काम मजबूती से किस तरीके से करेंगे। पूरी सीरत में हमने ये देखा कि लोग अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम में आ रहे थे, और आज हमारा अखलाक ऐसा है कि अखलाक देखकर लोग दूर भाग रहे हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ये दिन देखने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी होंगी? आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी जब हमारी लड़कियाँ सोशल मीडिया पे जाकर नाचती हैं, हमारी लड़कियां जब अपने कपड़े उतारती हैं सोशल मीडिया पर जाकर। आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी? आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी जब हमारा नौजवान तबका चेहरे पर दाढ़ी सजी है, सुन्नत है, नाम मुसलमानों वाले और काम शैतानों वाले कर रहे होते हैं सिर्फ फेम और पब्लिसिटी के लिए। आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी जब हम दीन से दूर भागते हैं? आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी जब किसी गाने की सिर्फ हमें धुन सुनाई दे तो लिरिक्स हमारे ज़बान पे आते हैं, लेकिन कोई आयत का एक टुकड़ा हमें सुनाई दे तो आयत आगे की सूरत हमें याद नहीं आती। सोचो हम कितने पानी में हैं। कितने अफसोस की बात है कि हमें कुरान याद नहीं, लेकिन सालों पहले सुना हुआ गाना हमें याद है। सिर्फ म्यूज़िक पर हम पूरे लिरिक्स गा बैठते हैं, लेकिन कुरान की आयत एक पढ़ी तो आगे की आयत हमें याद नहीं होती। हमारे एक
एक्टर को देखकर, हर एक एक्ट्रेस को देखकर उसकी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वैसा हेयर स्टाइल, वैसे लिबास, वैसे चप्पल, वैसा घर, हर चीज़ वैसी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। अगर रब्बीउल अव्वल आया तो हम अपने घरों को सजाते हैं, आया तो लाइटिंग लगाते हैं। दिल हमारे वीरान है, दिलों को नहीं सजाया, ज़िंदगियों को सुन्नत से नहीं सजाया, घरों को सजाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम हर वो काम करते हैं जिससे आपको तकलीफ़ हो, और हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम उम्मती हैं। हम बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, कलमे की पट्टी बांधते हैं, रंग उड़ाते हैं, नाचते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। बताओ हम कैसे बोल सकते हैं कि हम मुसलमान हैं? सिर्फ नाम से हम मुसलमान रह गए, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। अल्लाह के लिए सब लोग दीन की तरफ आ जाएं। जो कोई ख़ास करके लड़की, आपकी लड़कियों में दीन को पैदा करो। औरतें, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने लॉकडाउन से लेकर अब तक का जितना भी सफ़र किया है, तब से लेकर अब तक मैंने सिर्फ जो हमारे एज के तक के लोग हैं उनके अंदर शौक़ देखा है। ये जो बाद वाली जनरेशन है, इनके अंदर बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। स्कूल मिस करना, कॉलेज मिस करना इनको अजाब लगता है, एक क्लास मिस करना इनको अजाब नहीं लगता, इनको तकलीफ़ नहीं होती। ये नहीं सोचते कि मेरा सबक नागा होगा, क्योंकि फ़िक्र ही नहीं है। जिस तरीके से आपको एक एक सब्जेक्ट की फ़िक्र है, उसी तरीके से आपको दीन की फ़िक्र होनी चाहिए। लेकिन ये फ़िक्र हमारे अंदर बाकी नहीं रही। तो बताओ हम कैसे उम्मती हैं, और हम कैसे नबूवत के काम के ज़िम्मेदार बनेंगे? अपने हर एक घर के बच्चे के अंदर दीन लाओ, हर एक घर के हर एक फ़र्द के अंदर, चाहे कोई भी क्यों ना हो, दीन का काम करते रहें जहाँ कहीं रहें। आपसी नफ़रतों को ख़त्म कर दें, अल्लाह के लिए ख़त्म कर दें। हम जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ गैर हमारा फ़ायदा उठाएंगे और कोई नहीं। ये नफ़रत, ये सारी चीज़ें, ये अदावतें, ये सारी चीज़ें हम जितने जल्दी अपने दिलों से मिटा दें उतना बेहतर होगा। हम इसमें लग जाते, इवन हम किसी ऑनलाइन क्लास में भी बैठते हैं तो हम इस नीयत से बैठते हैं कि ये कहाँ स्लिप होगी, ये कहाँ गलत बोलेगी, इसकी कहाँ पकड़ करूँ। हम इस नीयत से नहीं बैठते कि ये क्या बोल रही है, इसका सुनना है, ये जो कर रही है सही बात है नहीं है, ये नहीं, लेकिन गलती पकड़ने के लिए बैठ जाते हैं। बताओ हमारे अंदर आपस में मोहब्बत कैसी रहेगी? अल्लाह के नबी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी तकलीफ़ें उठाई है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए, और हम जितनी हमारी बुराई करो उतनी कम है। तो अब भी वक्त है, हम सब तौबा करेंगे, अपने दिलों से नफ़रत को हटा देंगे, हर एक बुराई को ख़त्म कर देंगे और अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे। टीवी एक्टर्स को देखकर, टीवी सीरियल्स को देखकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। हमारी बोल चाल, हमारा चाल चलन, सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ हमने सिर्फ टीवी पर रखा हुआ है डिपेंड। इन्फ्लुएंसर्स, टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स, ये हमारे रोल मॉडल बन चुके हैं, जबकि हमारे रोल मॉडल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनना था। हम ज़बान से बहुत बोलते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह और सारी चीज़ें हम बोलते हैं, लेकिन हमारे अमाल कहाँ हैं? वो बेस है, वो बुनियाद है। इसमें हमारा ईमान इन चीज़ों में नहीं दिख रहा। उन्होंने हमें एक पत्थर मारा, हम 4 मारेंगे, ये हमारे ईमान के जोश को दिखाने की अलामत नहीं है। हमारे ईमान और हमारे जोश के दिखाने की अलामत यह है कि कोई इस काबिल ना रहे कि हमें पत्थर मार सके। हमने अपने अखलाक को गिराया है, अपने वक़ार को घटाया है, इसीलिए आज हम पर हमला हो रहा है। अगर हमने अपने वक़ार को, अपने अखलाक को, अपनी ईमानदारी को, अपने मामलात को, हर एक चीज़ को हमने बराबर एक मुयार में रखा होता ना, तो आज हमारा ये हाल ना होता। गैरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में हमें खुद झांकना है कि वाकई हम उस लेवल के मुसलमान हैं जिस लेवल के हमें होना चाहिए था। एक सच्चा मुसलमान, एक ईमानदार मुसलमान, एक पक्के ईमान वाला मुसलमान जब नज़र उठा कर भी देखता है तो उसी के नज़र में रोब अल्लाह ताला ने रखा होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने अपने वक़ार को खुद गिराया है और हम ये रोना रो रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर ज़्यादती हो रही है। इस काबिल बनो ना कि कोई तुम पे जुल्म और ज़्यादती ना कर सके। बनाओ अपने आप को इस काबिल, अपने ईमान को पॉलिश करो, अपने ईमान को तराशो, अपने अखलाक को तराशो, इस पर मेहनत करो। बजाय इसके कि मैं सेविंग कितनी करूं, मेरे प्लॉट्स कितने हैं, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका ये करूं, इनको स्कूल में डालूं, इस स्कूल में फ़ीस 1 लाख है, 2 लाख की स्कूल में डालूं। ये चीज़ें की फ़िक्र करने से पहले अपने और अपने औलाद की ईमान को कैसे तराशूं, अपने अखलाक को कैसे पॉलिश करूं, इसकी फ़िक्र करो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन दीनदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन लेकर भी इंसान जाहिल हो सकता है, दीनदारी के साथ एजुकेशन लेगा तो सलीके मंद एजुकेटेड होता है।
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ایجوکیشن ہے، ایجوکیٹڈ ہے، بٹ جہالت بھرا پڑا ہے ان کے اندر. تو یہ ساری چیزوں کی فکر کرو، تب جا کر سیرت کا حق ہم ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس کو، اس کورس کو قبول کرے. کہنے میں کہیں کمی ہو گئی ہو، کہیں زیادتی ہو گئی ہو، کچھ ایکسٹرا میں نے بول دیا ہو، یا میرے باتوں سے اگر کسی کا دل دکھا ہو، کسی نے پرسنلی اپنے اوپر کوئی بات لے لی ہو، تو واللہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. اگر پھر بھی میری کسی بات سے کسی کو ہرٹ ہوا تو مجھے معاف کر دینا. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آنا بہت ضروری ہے. اور میں جب دیکھتی ہوں نا کہ ہمارے بچے کس طریقے سے برباد ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹس میں، نشے میں، اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اندر سے تکلیف ہوتی ہے، بہت عجیب سی تکلیف ہوتی ہے. نظر آتا ہے کہ ہماری امت کس طریقے سے برباد ہوتی جا رہی ہے. ہر ایک کو فکر، ہر ایک جو محلے کا انچارج ہے، جو مسجد کے انچارج ہیں، جو ممبرس ہیں، جو صدر ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کٹ آف کر دیں، ان کو جڑ سے مٹائیں. یہ مین ہماری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کی فکر کرنا. بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے اور یہ فکر مجھے بہت کھائے جا رہی ہے. اس کی اپنے اولاد کی، دوسروں کی اولاد کی فکر کرنے کے بجائے نا اپنی اولاد کی فکر کریں کہ میرا بچہ کتنے پانی میں ہے، میرا بچہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے. ان باتوں کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سیرت آج مکمل ہو گئی. اب منڈے سے صرف جو ہے وہ یہ جو شیطان کے بارے میں ہمارے کلاسز چلے ہیں، منڈے سے صرف وہ کلاسز رہیں گی ہفتے میں 2 بار. ان بٹوین اگر آپ کو کسی ٹاپک پر کچھ سننا ہے تو آپ لوگ مجھے پرسنلی یا گروپ میں میسج کر کے بتا سکتے ہو. پھر میں انشاءاللہ پھر کبھی ان بٹوین ٹائم سیٹ کر کے اس بارے میں ضرور کلاس ارینج کروں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم